वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट केस लॉ पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लास्ट वाला जो एक पार्ट 3 है उसमें आपको केसेस का टॉपिक आएगा, यानी कि जितने भी केसेस मौजूद हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्हीं में से ये एक है तिक्का इकबाल मोहम्मद खान वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड अदर्स। अब इसमें एक ये रेफरेंस आएगा, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बाज़-औक़ात वो पेपर के अंदर नेम नहीं डालते केस का, सिर्फ उसका रेफरेंस डाल देते हैं, इसलिए ये रेफरेंस आप लोग लाजमी तैयार करें। अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए, यानी कि जितने भी केसेस हैं, अगर आपको सारे केसेस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती तो यहाँ पर टॉप पे एक आई का साइन शो होगा इस तरह से, तो उस आई के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी सारे केसेस की। ठीक है, जब आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा केसेस हैं सारे मैंने उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी मैंने केस छोड़ा नहीं है। मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ उन्हीं को डाला है जो पेपर में आया, बल्कि उनको भी डाल दिया है जो आपके पेपर में नहीं आए, ताकि स्टूडेंट्स जिनको PCOs केसेस या जितने भी केसेस मौजूद हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा हैं कि इम्पोर्टेंट है, वो सारे आपको मिल जाएँ ताकि आपको पेपर के दौरान कोई डिफ़िकल्टी ना आए। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो शो होगी, प्लीज़ आप वो लोग देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं, ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है। ये पेड लिखा हुआ है, पेड है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे ख़रीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स ख़रीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ। ठीक है, ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया, तो इस तरह से इसे ख़रीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इस केस लॉ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन। Judiciary plays a very important role in the interpretation of the status and laws. The judiciary has a pivotal role in the development of law. It develops law by giving judgments which become precedents. So the precedents may be regarded as a source of law. In Pakistan, the superior courts gave judgment which became precedents. There have been a lot of important and leading cases in the history of Pakistan. Tikka Iqbal Muhammad versus जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड अदर्स केस इज़ वन ऑफ दैम। इस सारे के सारे इंट्रोडक्शन में आप सबको समझ आ ही गया होगा कि इसमें जुडिशरी की अहमियत बताई जा रही है कि जो जुडिशरी है, यानी कि जो हमारी कोर्ट्स हैं, उसमें जो जजेस बैठते हैं, उन जजेस ने जो डिसीजंस दिए होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो जुडिशरी है वो उसका क्या रोल अदा होता है कि वो लॉज को इंटरप्रिटेट करती है। इंटरप्रिटेट करने का मतलब है मेकिंग समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी चीज़ को आसान कर देना या उसको समझने में आसानी हो, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन जुडिशरी किस चीज़ की करता है? स्टेट्यूट्स एंड लॉज की करता है। स्टेट्यूट्स लॉ को कहते हैं। ठीक है, और जुडिशरी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है लॉ को डेवलप कराने में। जो जुडिशरी है वो लॉ किस तरह से डेवलप करती है कि वो जजमेंट्स देती है। वो जजमेंट्स बाद में प्रेसिडेंट्स बनते हैं। हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट्स जो है एक सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स होते क्या हैं, क्यों वो सोर्स ऑफ लॉ है? क्योंकि प्रेसिडेंट्स होते हैं जजमेंट्स, यानी कि कोर्ट्स जो डिसीजंस देती हैं, यानी कि जजमेंट्स देती हैं, और जजमेंट्स देते वक्त रीज़न देती हैं कि क्यों हमने ये डिसीजन दिया, क्यों हमने ये जजमेंट दी। ठीक है, वही जजमेंट जब कोई और यूज़ करता है, यानी कि कोई और कोर्ट उसी पास्ट में हुई जजमेंट को यूज़ करता है, तो इसलिए ऐसी जजमेंट्स को हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स, क्योंकि
یہ وہ ججمنٹس ہوتی ہیں جو فیوچر ججز اور لائرز یوز کرتے ہیں اپنے کیسز کو سالو کرنے میں. ٹھیک ہے, ان سے صرف کیس نہیں سالو کیا جاتا بلکہ انہی ججمنٹ سے اور پریزیڈنٹ سے لاز بھی بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے پریزیڈنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پریزیڈنس کیسے بنتی ہے؟ کورٹس کی مدد سے, جوڈیشری کی مدد سے. So the president may be regarded as a source of law. In Pakistan, to the superior courts give judgments which become precedents. اور پاکستان کے اندر, چاہے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو, سب میں پریزیڈنس وہی اتھارٹی بناتی ہے جو سب سے ہائیسٹ ہو. پاکستان میں سب سے ہائیسٹ اتھارٹی, سب سے ہائیسٹ کورٹ ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, تو جو ججمنٹس ڈیسیجن سپریم کورٹ بنائے گی وہ ڈیسیجنس پریزیڈنٹس بن جاتے ہیں اور بائنڈنگ ہوتے ہیں لوور کورٹس پہ, یعنی کہ ہائی کورٹ اور جتنی بھی لوور کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کی بنائی ججمنٹس کو فالو کرتے ہیں. ویسے ہی ہائی کورٹ جو ڈیسیجنس بنائے گی اس کو لوور کورٹس فالو کریں گی جو ہائی کورٹ سے چھوٹی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو آپ سے بڑی کورٹ ہوں گی, یعنی کہ جو بھی کورٹ بڑی ہوتی ہے یا موسٹ بڑی, جیسے کہ سب سے بڑی ہے یہاں پہ سپریم کورٹ, تو وہ جو ڈیسیجنس بنائے گی وہ بائنڈنگ ہو گئے لوور کورٹس پہ. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت سے ایسے لیڈنگ کیس ہوتے رہے ہیں جن کی وجہ سے پریزیڈنٹس بنتے گئے, اینڈ آنے والا دور میں بھی ان پریزیڈنٹ سے ہم نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, تو وہ جو کیسز تھے وہ بہت سارے تھے. انہی کیسز میں ایک ہے تقہ اقبال محمد ورسز جنرل پرویز مشرف اینڈ ادرس. یہ جو کیس ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا تقہ اقبال والا, یہ بھی ایک ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے پریزیڈنس بنا. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ ایک ہسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اب آپ کو انٹروڈکشن تو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تو انٹروڈکشن میں ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کیسز کا انٹروڈکشن سیم رکھ سکتے ہو, یعنی کہ جتنی بھی کیسز ہیں سب کا انٹروڈکشن آپ سیم رکھو. بے شک لاسٹ لائن جو ہے وہ آپ سیم نہیں کرو, اس میں آپ وہ نیم مینشن کرو جو کیس کا, یعنی کہ اگر آپ تقہ اقبال اٹیمپٹ کر رہے ہو تو باقی سارا انٹروڈکشن آپ سیم ہی لکھو جو باقیوں میں لکھ رہے ہو, لیکن اینڈ پہ جا کے آپ اسی کیس کا نام ڈالو جو اٹیمپٹ کرو. ایسا نہ ہو کہ کیس نیم آپ تقہ اقبال اٹیمپٹ کر رہے ہو اور یا اینڈ پہ جا کے آپ نے نواز شریف کا کیس نام ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کا کیس ڈال دیا اینڈ پہ, اور سٹارٹنگ پہ ساری آپ نے کاپی جو ہے سیم رکھی ہے. تو ایسا نہیں کرنا, یعنی کہ جو کیس اٹیمپٹ کر رہے ہو نا اسی کے نیم آپ نے لاسٹ میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, بہت سے بچے کرتے کیا ہیں کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ انٹروڈکشن سیم لکھیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انٹروڈکشن انہوں نے بے نظیر بھٹو کے کیس میں ڈالا ہوا تھا اس پہ لاسٹ ٹائم میں بے نظیر بھٹو تھا, اس بچے نے کیا کیا تقہ اقبال اٹیمپٹ کر کے اینڈ پہ جا کے بے نظیر بھٹو کا نام ڈال دیا. تو یہ غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آگے جا کے آتا ہے سپریم کورٹ بینچ. اب جو ججز تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے اس کیس میں فیصلہ سنایا, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ججز تھے یہ سارے ججز سپریم کورٹ کے جج تھے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے چیف جسٹس. ٹھیک ہے, چیف جسٹس کا نیم آپ نے لازمی تیار کرنا ہوتا ہے, باقی سارے ہوتے ہیں جسٹس. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کافی سارے ہیں. اسٹوڈنٹس اکثر کہتے ہیں کہ میم کیا سارے نیم تیار کرنے ہیں؟ اگر آپ کو اچھے نمبرز چاہیے تو بے شک سارے کر لیں. اگر آپ اس کہتے ہیں کہ پاسنگ مارکس آ جائیں میرے, یا اتنا ہو جائے کہ پیپر نکل جائے, فیل نہ ہوں, تو کم سے کم 2 کر لیں یا 3 کم سے کم تیار رکھیں. ٹھیک ہے, میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کے پاس کم سے کم 4 جسٹس کا نیم آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, اور کسی اور کیس میں جو ججز ہیں وہ آپ رپیٹ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس عام طور پہ رپیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آپ خود دیکھیں کچھ ایسے کیسز تھے جس میں سیم ہی چیف جسٹس کا نیم رپیٹ ہوا. ٹھیک ہے, سیم ہی جج اس میں بیٹھا ہوا تھا جو پچھلے کیس میں, لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں چیف جسٹس ڈفرینٹ ہوں گے, باقی کے جسٹس ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے باقی کیسز میں جو جسٹس ہیں وہ آپ نے دوسرے کیس میں نہیں ڈالیں. تو ہر کیس میں جو جسٹس ہوگا آپ نے انہی کا ہی نیم مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں چیف جسٹس کون تھے اینڈ جسٹس کون تھے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو ہے یہاں پہ وہ ہے چیف جسٹس جس کا نام ہے جسٹس عبدالحمید ڈوگر, یہ ان کی پکچر ہے. دوسرے یہاں پہ جو جسٹس موجود ہیں ان کا نام ہے جسٹس اعجاز الحسن, یہ ان کی پکچر ہے. پھر ہے ہمارے پاس جسٹس محمد قائم جان خان, یہ ان کی پکچر تھی. And then we have Justice Muhammad Musa K. Legari. This is him. And then we have Justice Chaudhry Ijaz Yusuf. یہ ان کی پکچر ہے.
یہ ساری پکچر نیٹ پہ اویلیبل ہے، تو آپ نیٹ سے بھی ان کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہیں جسٹس محمد اختار شبیر، جسٹس ضیاء پرویز، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سارے جسٹس دیکھ لیے کہ سپریم کورٹ کے کون سے جسٹس موجود تھے۔ اب اس کیس کے فیکٹس یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے فیکٹس کی ہیڈنگ نہیں دی، میں نے ڈائریکٹ ہی فیکٹس سے سٹارٹنگ لے لی، تو اب یہاں پہ سب سے بڑی ایک ہیڈنگ دے دیں گے فیکٹس کی، اس طرح سے، چاہے کیپٹل فونٹس میں دیں یا چھوٹی رائٹنگ میں دیں، یا آپ اس طرح سے بھی فیکٹس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں یا بڑی رائٹنگ میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ باقی جتنی بھی ہیڈنگز ڈالی ہیں یہ ساری کی ساری سب ہیڈنگز بنا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ میں نے فیکٹس کی ہیڈنگ نہیں ڈالی، میں نے ڈائریکٹ ہی اس کے فیکٹس سے سٹارٹنگ کر لی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فیکٹس ہوتے ہیں کیا ہے، میں آپ کو شارٹلی ایکسپلین کر دوں۔ فیکٹس ہوتی ہے کہ اسٹوری میں کیا کہانی بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو ایک کیس ہے، کیس کو آپ سمجھیں کہ اسٹوری ہے کوئی، ٹھیک ہے، کوئی کہانی ہے۔ اب کہانی کے اندر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے فیکٹس، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کسی انسان کو کوئی کہانی بتاتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہو کہ میں وہاں گیا تھا اور ایسا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی آپ نے ایز اٹ از کیسز کو سمجھنا ہے۔ کیسز بالکل بھی مشکل نہیں ہوتے، کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو کیسز میں لکھتے وقت یاد رکھنے ہیں، وہ بھی میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتاؤں گی اور ان پوائنٹس کو سرکل کر دوں گی جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسز بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ان کو کہانی کی طرح یاد رکھ لیں کہ فلاں کیس میں کیا ہوا تھا، اس طرح یاد رکھ لیں، اور انہی کہانیوں میں آپ ہیڈنگز خود سے ڈال دیں۔ ضروری نہیں جیسے ہیڈنگز میں نے ڈالی اس طرح ڈالنی ہے، آپ اپنی مرضی سے بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہیڈنگز میں کچھ خاص پوائنٹس ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، میں سرکل کر دوں گی ان پوائنٹس کو، ٹھیک ہے، تاکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو گھبراہٹ نہ ہو، کہ پریشان نہ ہو کہ میم کیسز مشکل ہے۔ کیسز بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے، اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں کیسز، ٹھیک ہے۔ The Proclamation of Emergency November 3, 2007۔ اب جو یہ تکا اقبال خان کا جو کیس تھا نا، اس کی ہسٹری کچھ ایسی تھی نا کہ نومبر 3 کو 2007 کا سال چل رہا تھا۔ 2007 کے سال میں جو نومبر کا منتھ ہے اس کی 3 تاریخ کو، ٹھیک ہے، ایک ایمرجنسی کو پروکلیم کیا گیا، یعنی کہ جو کنٹری ہے نا ہمارا پاکستان کا، اس کا کانسٹیٹیوشن کو روک دیا گیا، یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا نا وہ رک گیا، یعنی کہ سسپینڈ ہو گیا۔ سسپینڈ ہونے کے بعد کیا ہوا، کیوں کیا گیا سسپینڈ؟ کیونکہ کنٹری کے اندر ایک ایمرجنسی آئی۔ ایمرجنسی سے کیا ہوا، اس ایمرجنسی سے کیا ہوا کہ ایک آرڈر پاس ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو آرڈر پاس ہوا ایمرجنسی کی وجہ سے، اس سے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ رک گیا، وہ سسپینڈ ہو گیا۔ اور یہ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ نومبر 3، 2007۔ اور کس نے اتنی جرأت کی تھی کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو روک سکے اور ایمرجنسی نافذ کر سکے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں ان کا نام کیا ہے جنہوں نے یہ سب کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے آن نومبر 3، 2007 جنرل پرویز مشرف ایکٹنگ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف ڈکلیئرڈ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ان پاکستان۔ تو اس انسان کا نام ہمیں مل گیا، ان کا نام ہے جنرل پرویز مشرف۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے نومبر 3، 2007 کو پاکستان کے اندر ایک ایمرجنسی جو ہے نافذ کر دی، ڈکلیئر کر دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنرل پرویز مشرف جو تھے نا، یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ٹھیک ہو گیا۔ This emergency temporarily suspended certain parts of the constitution۔ جب ایمرجنسی لگائی نا پرویز مشرف نے، اس کی ایمرجنسی لگنے سے کیا ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ پارٹس تھے۔ آپ لوگوں نے اگر کانسٹیٹیوشن دیکھا ہے، کانسٹیٹیوشن کی ایک کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی جو کتاب ہے نا اس میں کچھ پارٹس موجود ہیں۔ پارٹس مینس کہ ایک پارٹ میں جو ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی پاورز لکھی گئی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، دوسرے پارٹ میں کچھ اور لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کی جو اصل کتاب ہے نا، آپ انٹرنیٹ سے دیکھیں، وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پارٹس کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں اسکرین پہ بھی ایک ویڈیو دکھا دیتی ہوں، یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کی میں نے کتاب کھولی انٹرنیٹ سے، پھر میں نے اس کے پارٹس آپ کو دکھائے کہ پارٹس کیسے دکھتے ہیں، صحیح ہے۔ اس سے آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ کن پارٹس کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ ایسے پارٹس تھے نا جو ایمرجنسی نافذ ہونے سے وہ رک گئے تھے، وہ پارٹس، یعنی کہ وہ پارٹس سسپینڈ ہونا، رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف کوئی ایکشنز لے گا ان پارٹس کے اوپر تو وہ ایکشنز پہ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے ان حصوں کو، ان پارٹس کو سسپینڈ کیا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت کچھ بھی اگر ایکشن لیتی ہے اسی کانسٹیٹیوشن کے اسی پارٹس میں، تو کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو روک نہیں پائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ پارٹ سسپینڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے ایمرجنسی لگانے سے۔
The government justified this move by pointing to the increasing threat of terrorism, extremism and attack on law enforcement. اب یہ جو جنرل پرویز مشرف تھا نا، اس کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے ایمرجنسی اس لیے پاکستان میں نافذ کی کیونکہ پاکستان کے اندر ایک تھریٹ آیا تھا کہ اندر ہمارے پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہی ہے، یعنی کہ ٹیررسٹ لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹریمزم آ گئی ہے. ایکسٹریمزم کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے صحیح سے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹری میں نہیں رہ رہے، پاکستان کا بہت برا حال ہونے والا ہے اور جو لا ہے پاکستان کا اس پہ اٹیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ساری ریزنز دیے ہیں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے، جس وجہ سے انہوں نے پاکستان میں ایمرجنسی کو پروکلیم کیا، یعنی کہ ایمرجنسی جو ہے نافذ کی اور اپنا کنٹرول کر لیا پاکستان پہ، ٹھیک ہے. تو یہ ریزنز بیان کی. آگے پھر اس نے کہا اٹ واز آرگیوڈ دیٹ the country was facing a crisis with suicide bombing and extremist violence causing chaos. تو یہاں پہ جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان ہے نا وہ کرائسس فیس کر رہا ہے. کرائسس مینس پرابلمس فیس کر رہا ہے. کیسی پرابلمس کہ پاکستان کے اندر سوسائڈ بامبنگ والے لوگ آ گئے ہیں. سوسائڈ بامبنگ ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے اوپر بم لگا کے خود کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور جہاں پہ یہ بلاسٹ کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی آبادی ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو خود کی جان لے لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ مارتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سوسائڈ بامبنگ. تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ سوسائڈ بامبنگ والے لوگ آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائلنس بہت زیادہ پھیل گیا، یعنی کہ لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں، بالکل بھی کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ، پاکستان کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا جنرل پرویز مشرف کی حکومت. مشرف claimed that the emergency was necessary to restore orders and protect the nation. اور جنرل پرویز مشرف نے اینڈ پہ یہ کہا کہ ایمرجنسی کرنے کی وجہ اس لیے تھی تاکہ پاکستان کے آرڈرز اینڈ لاز کو ہم دوبارہ سے ریسٹور کر سکیں اور اپنے نیشن کو یعنی کہ پاکستان کو بچا سکیں یا محفوظ رکھ سکیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون کون سے پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں میں آپ کو سرکل کر دیتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو ڈیٹ یاد رکھنی ہے، پھر آپ نے اس بندے کا نیم یاد رکھنا ہے جس نے جو ہے ایمرجنسی نافذ کروائی، ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرائی، ٹھیک ہے. پھر اس ایمرجنسی نافذ کرانے سے کیا ہوا کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ٹیمپریریلی یعنی کہ عارضی طور پہ اس کے کچھ حصے سسپینڈ ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس بھی آپ نے لکھنے ہیں اس کے اندر. پھر آگے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے جسٹیفائی کیا کیا کہ پاکستان کے اندر تھریٹ آف ٹیررزم آ گیا، ایکسٹریمزم ہو گئی اور اٹیک آن لا ہو گیا، صحیح ہے. پھر آپ نے کہنا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ کرائسس فیس کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹربل فیس کر رہے ہیں، مشکلات ان میں پاکستان میں آ گئی ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وائلنس کازنگ کیوس یعنی کہ ہر جگہ وائلنس پھیلی ہوئی ہے، لوگ لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، کیوس ہو رہا ہے. کیوس مینس کہ تباہی پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ پہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ سب ایمرجنسی اس لیے پروکلیم کی تاکہ پاکستان کو ریسٹور کیا جا سکے اور جو ہمارا کنٹری ہے پاکستان اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو جتنی بھی چیزیں میں نے یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ سرکل کی ہیں یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. یعنی کہ آپ کہانی کو جتنا لمبا کرنا چاہیں لمبا کریں کہ مشرف نے ایسا کیا، مشرف جو ہے اس طرح سے لا کو کنٹرول کرتا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لائن جتنی بھی آپ لمبی لائنیں ڈالنا چاہیں لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ باتیں جو میں نے سرکل کی نہیں ایڈ کی تو پھر آپ کے مارکس صحیح سے نہیں آئیں گے. کیونکہ جو ایگزامینر ہے اوبویسلی اس کو پتہ ہوگا نا کیس، تو وہ تو پھر جب آپ کو چیک کرے گا تو وہ یہی دیکھے گا نا کہ آپ نے مین پوائنٹس ڈالیں گے نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو پوائنٹس جن کو میں نے سرکل کی یہ لازمی تیار کریں. اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ پہ موو آن کرتے ہیں، وہ ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO 2007. یہ وہ آرڈر تھا جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا گیا. یہ اس آرڈر کا نیم اسٹارٹنگ میں مینشن نہیں تھا، تو اس کو آپ دوسری ہیڈنگ میں بنا کے لکھیں گے. میں نے اس لیے مینشن نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی اس آرڈر کو میں ایک ہیڈنگ بنا کے لکھوں، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. along with the emergency the provisional constitutional order PCO 2007 was introduced. جب ایمرجنسی لگائی گئی اسی دوران ایک آرڈر بنایا جس کا نام تھا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO 2007 was introduced. یعنی کہ جس دن ایمرجنسی لگی اسی دن یہ آرڈر بنا، ٹھیک ہے.
This order suspends some parts of the Constitution 1973 and allowed the military-led government to govern the country. یہ جو آرڈر بنا تھا نا، اس آرڈر بننے سے کیا ہوا کہ جو ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا، وہ سسپینڈ ہو گیا. یعنی کہ کمپلیٹلی سسپینڈ نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ پارٹس تھے کانسٹیٹیوشن کے جو سسپینڈ ہو گئے اس آرڈر کی وجہ سے. اور اس آرڈر کے آنے سے کیا ہوا کہ جو ملٹری لیڈ گورنمنٹ ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے نا نارمل گورنمنٹ، جس میں آتا ہے نا ملٹری لیڈ گورنمنٹ، یہ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو آرمی سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ آرمی چلا رہی ہوتی ہے نا، جیسے کہ جنرل پرویز مشرف کون تھا، آرمی کا چیف جسٹس تھا، آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، ہیڈ تھا نا آرمی والے کا، آرمی والے ڈپارٹمنٹ کا. تو اس طرح کے لوگ جو مطلب آرمی والے لوگ ہوں جو کنٹرول کر لیں حکومت پہ، گورنمنٹ پہ، تو ایسی گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں ملٹری لیڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس آرڈر کے بننے سے ملٹری لیڈ گورنمنٹ جو تھی ان کے پاس پاور آ گئی، ایسی گورنمنٹ کے پاس پاور آ گئی کہ وہ کنٹری کے اندر جس طرح سے بھی ورک کرنا چاہے کر سکتے ہیں. It also required judges of the superior court, supreme court, high courts and others to take a new oath under this order. یعنی کہ یہ جو آرڈر بنا تھا نا، اس کو بالکل کانسٹیٹیوشن کی طرح ہی ٹریٹ کیا گیا. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی جج ہو گیا یا کوئی بھی انسان جو کسی بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے، تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک اوتھ رکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ اوتھ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں پورے ملک سے کہ ہم جس عہدے پہ بیٹھ رہے ہیں ہم غلط حرکت نہیں کریں گے، لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یعنی کہ جس بھی عہدے پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ ایک اوتھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشن ظاہری بات ہے سسپینڈ ہو گیا ہے. تو کانسٹیٹیوشن جب سسپینڈ ہو گیا ہے، اس وقت کون سا آرڈر موجود تھا؟ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر PCO موجود تھا. تو اس PCO 2007 کے آرڈر کے مطابق جتنے بھی ججز تھے، اب ان کو اس کے اوپر اوتھ لینا ہے. اگر انہوں نے اس کے اوپر اوتھ لے لیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اب اگر انہوں نے اس کے اوپر اوتھ لے لیا ہے تو جو ججز صاحب ہیں نا، ان کو پرویز مشرف کی بات ماننی پڑے گی. یعنی کہ جو چیز پرویز مشرف ان سے کروانا چاہیں گے یا ملٹری لیڈ گورنمنٹ ان سے کروانا چاہے گی، وہ ان کو کرنا پڑے گا. اور جتنے بھی ایکشنز جو ججز لیں گے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ لے گا اوتھ لینے کے بعد، ان کو کانسٹیٹیوشن آرڈر کے حساب سے ایکشنز لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے جب آپ اوتھ لیتے ہو. تو جب یہ آرڈر بن گیا تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے، جیسے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہو گئے، ہائی کورٹ کے، اور جو لوور کورٹ کے جتنے بھی ججز تھے، وہ اس نیو آرڈر کے اوپر اب اوتھ لیں گے. ججز who refuse to take the oath were removed from their office. اور جو بھی ججز ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس آرڈر پہ اوتھ نہیں لینا، ان کو اپنی جاب سے ہی نکال دیا جاتا ہے. The PCO gave Musharraf power to make laws and govern without full adherence to the constitution. یہاں پہ PCO آرڈر بننے سے کیا ہوا کہ مشرف کو اس چیز کی پاور مل گئی کہ وہ لاز بنا سکتا تھا پاکستان کے لیے. بے شک وہ لاز جو بنا رہا ہے یا جو بھی ایکشنز پرویز مشرف لے رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں آتے. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن نے پرویز مشرف کو وہ پاورز اگر نہیں دی، پھر بھی پرویز مشرف انہی پاورز کو یوز کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کسی انسان کے لیے وہ پاورز نہیں دی گئی، لیکن مشرف اگر وہ پاورز یوز کر رہا ہے نا، تو وہ اپنی مرضی یہاں پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں لکھی ہے اس کی لاسٹ لائن میں. اب یہاں سے کون سے پوائنٹس یاد رکھنے والے ہیں؟ وہ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ ود ایمرجنسی پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر PCO 2007 واز انٹروڈیوسڈ. یہ 3 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ سسپینڈ ہو گیا ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن. اس سے کیا ہوا کہ جو ملٹری لیڈ گورنمنٹ ہے اس کے پاس پاورز آ گئیں. سارا دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ یاد آ جائیں. پھر آپ نے کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ ادر کورٹس کے جو ججز تھے ان کو نیو اوتھ لینا ہے انڈر دس آرڈر. ججز ہو ریفیوز ٹو ٹیک اوتھ ور ریمووڈ. ٹھیک ہے، اینڈ پہ لکھنا ہے PCO گیو مشرف پاورز ٹو میک لاز. بس اتنا بھی کر لیں، پیچھے کی لاسٹ لائن نہ لکھیں، لیکن ہم لکھیں PCO گیو مشرف پاورز ٹو میک لاز. اب یہاں سے جتنے پوائنٹس میں نے سرکل کیے یہ یاد رکھنے والے پوائنٹس ہیں. اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ پہ موو آن کرتے ہیں، وہ ہے دا اوتھ آف آفس ججز آرڈر 2007. اس میں لکھا یہ ہے The oath of the office judges order 2007 required all judges of the superior courts to swear allegiance to the PCO instead of the constitution. یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ the oath of the office یہ ایک اور آرڈر بنایا گیا، ٹھیک ہے، 2007 میں. اس آرڈر میں ریکوائرمنٹ یہ تھی نا کہ جو ججز تھے سپیریئر کورٹس کے خاص طور پہ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایلیگینٹلی
جو ہے اس PCO آرڈر کے اکارڈنگ جو ہے اوتھ لیں، نہ کہ کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ۔ ججز who refused to take this oath were dismissed from their office، اور جن ججز نے ریفیوز کر دیا، منع کر دیا کہ وہ اوتھ نہیں لیں گے PCO کے اوپر، یعنی کہ PCO کے انڈر وہ اوتھ نہیں لیں گے، تو ایسی سچویشن پہ ان کو جاب سے ہی نکال دیا گیا۔ This action was criticized for undermining the independence of the judiciary and was seen as a way to remove judges who might challenge Musharraf's action in court۔ تو یہ جو حرکت مشرف کی حکومت نے کی کہ ججز کو کہا کہ اگر آپ اوتھ نہیں لیں گے ہمارے آرڈر کے اوپر تو آپ کو جاب سے یا آپ کی اتھارٹی سے ہم نکال دیں گے، یعنی کہ جس جگہ پہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں ججز، اگر وہ اوتھ نہیں لیں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو جاب سے نکال دیا جائے گا، تو اس ایکشن پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو مشرف ہے نا وہ جان پوچھ کے یہ حرکت کر رہا ہے، مشرف کی حکومت جان کی حرکت کر رہی ہے تاکہ مشرف کے ایکشنز پہ کورٹ جو ہے وہ کوئی چیز پوچھے نہ ان سے، کیونکہ دیکھو اگر جو ججز ہیں اگر وہ اوتھ نہیں لیں گے نا تو مشرف کی حکومت پھر جو ہے شک کے دائرے کے اندر آئے گی، کیونکہ جو ججز ہیں وہ سوال اٹھائیں گے مشرف سے کہ آپ کس حق سے جو ہے اس طرح سے ایمرجنسی پروکلیم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے مشرف نے اس طرح کے آرڈر کو بنایا تاکہ جتنے بھی ججز ہیں وہ اس آرڈر کے اوپر اوتھ لیں۔ لیکن لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ مشرف کے اس آرڈر کی وجہ سے جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور ویک ہو رہی ہے، اور اس کو لوگ صحیح نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ دیکھ لیں یہاں پہ، اوتھ آف آفس ججز آرڈر 2007، ٹھیک ہے۔ اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ جو سپیریئر کورٹ کے ججز تھے ان کو اوتھ لینا تھا، ٹھیک ہے، بجائے کہ کانسٹیٹیوشن کی جگہ اوتھ لیں، بلکہ PCO آرڈر پہ اوتھ لیں جو اسٹارٹنگ پہ PCO آرڈر لکھا ہے۔ یہ دو پوائنٹس ہم نے یاد رکھنے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتانا ہے کہ جو اوتھ نہیں لیں گے ان کو جاب سے ڈسمس کر دیا جائے گا۔ پھر ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس ایکشنز پہ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھو اوتھ اگر نہیں لیں گے جاب سے نکال دیں گے، اس میں لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اور کہا کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ کم کی جا رہی ہے، اور جوڈیشری کو جو ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ججز کے ساتھ۔ تو پھر ہم یہ کہنا ہے سین ایز اے وے ٹو ریموو ججز who might challenge مشرف's ایکشن، یعنی کہ لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ جوڈیشری کو جان کے ویک کیا جا رہا ہے کہ ان کو جاب سے نکالا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ججز نہیں رہیں گے تو کوئی بھی ایکشن نہیں کرے گا مشرف کے خلاف۔ ظاہر بات ہے جو بھی جج PCO کے اوپر اگر سویئر کرے گا، اوتھ لے گا، تو وہ مشرف کی بنائی ہوئی حکومت پہ کوئی جواب نہیں لے سکتا ان سے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جج کہ مشرف کی حکومت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ نے کیوں جو ہے اس طرح سے اچانک کانسٹیٹیوشن بند کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ لیکن جو لوگ اوتھ نہیں لیں گے وہ ججز جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں مشرف کو، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں مطلب پاکستان پہ اس طرح سے اچانک ایمرجنسی پروکلیم کر دی ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کو لگا کہ ججز کو ریموو کرنے کا مقصد یہی تھا مشرف کا کہ مشرف کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے، صحیح ہے، کیونکہ وہ ججز تھے نا جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ PCO آرڈر کے اوپر اوتھ لیں اور مشرف کی سنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے یاد رکھنی جن کو میں نے سرکل کیا۔ اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ میں موو آن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آرگیومنٹس پریزنٹڈ بائی دی پٹیشنرز۔ اب جو پٹیشنرز ہیں جنہوں نے مطلب کیس جو ہے دائر کیا کورٹ میں، کیس جو بندہ دائر کرتا ہے کورٹ میں یا کیس کو انٹر کرتا ہے کورٹ میں، اس کو ہم پٹیشنرز کہتے ہیں۔ اب جو پٹیشنرز تھے انہوں نے کیا آرگیومنٹس پریزنٹ کی اور یہ پٹیشنرز کون تھے اور اس کا کیا رول ادا ہوتا ہے اس کیس میں، تو یہ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے آرگیومنٹس پریزنٹڈ بائی دی پٹیشنرز، ٹھیک ہے۔ اب پٹیشنرز کے بارے میں ہم جانیں گے انہوں نے کیا آرگیومنٹس دی، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ The petitioner strongly opposed the actions taken by General Pervez Musharraf in 2007, presenting the following key arguments۔ جو پٹیشنرز تھے جنہوں نے مشرف کے خلاف کیس ڈالا کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے جو ایکشن 2007 میں اس نے لیے، یعنی کہ ایمرجنسی پروکلیم کی اور آرڈر پاس کیا PCO والا، یہ سارے ایکشنز بڑے غلط تھے۔ تو ان پٹیشنر نے اس کے خلاف یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیس فائل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب کیس فائل کیا تو کیا آرگیومنٹس بیان کیے، ان لوگوں نے پٹیشنرز نے کیا آرگیومنٹس بیان کیے جنرل پرویز مشرف کے خلاف، تو اس میں ہم نے سب ہیڈنگز میں لکھنا ہے ایکشنز وائلیٹڈ دی کانسٹیٹیوشن۔ The petitioners represented by Mr. Irfan Qadir and Barrister Zafarullah Khan argued that all three actions۔ اب یہاں پہ جو پٹیشنرز تھے ان میں دو لوگ تھے، مسٹر عرفان قادر، دوسرے کا نام ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان۔ اب یہاں پہ میں نے ان کی پکچرز ڈالی ہیں،
یہاں پہ جو ہے وہ اٹارنی جنرل مسٹر عرفان قادر، مسٹر عرفان قادر کو ہم اٹارنی جنرل کہیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں پہ جن کی پکچر ڈالی ہے یہ ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان. اب ان دو بندوں نے جنرل پرویز مشرف کے اوپر 3 ایکشنز کے اوپر بات کہی کہ ان کے 3 ایکشنز بڑے غلط انہوں نے لیے ہیں. اب وہ 3 ایکشنز ظفر علی خان نے یہ 3 ایکشنز پرویز مشرف نے کون سے لیے اس کے اوپر یہاں بات ہو رہی ہے. تو پرویز مشرف نے دا پروکلمیشن آف ایمرجنسی کروائی، ایمرجنسی نافذ کروائی، دا PCO 2007 کا آرڈر پاس کروایا اینڈ دا اوتھ آف آفس ججز آرڈر 2007. تو یہ جو 3 ایکشنز لیے ہیں ان کے خلاف ان پٹیشنرز نے کیس کیا پرویز مشرف پہ، ور انٹائرلی انکانسٹیٹیوشنل. اور ان پٹیشنرز کو لگتا ہے کہ یہ جو بھی حرکتیں کی، پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ہو گیا یا ان کا جو آرڈر ہو گیا PCO کا یا ایک اور دوسرا آرڈر ہو گیا، یہ چیزیں تینوں چیزیں جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں لوگ کہتے ہیں This stressed that the Constitution of Pakistan is the highest law and cannot be suspended or ignored under any circumstances. یہ دو لوگ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا سب سے بڑا لاء ہے اور اس کو سسپینڈ کرنا یا اگنور کرنا کسی بھی سرکمسٹانسز پہ غلط چیز ہوگی، ٹھیک ہے. Even the President or Chief of Army Staff does not have the power to hold the Constitution in abeyance. abeyance کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو سائڈ پہ کر کے اس کو سسپینڈ کرا دیں یا اگنور کریں کانسٹیٹیوشن کو، وہ چیز غلط ہے. یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کو یہ پاورز ملی ہی نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے سائڈ پہ سسپینڈ کر دیں اور اس کے کچھ پارٹس کو رکوا دیں، ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے such actions they argued were a clear violation of constitutional principles and the rule of law. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایکشنز ہیں، کون سے ایکشنز؟ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی، PCO 2007 اینڈ اوتھ آف آفس ججز آرڈر 2007. یہ جو تینوں ایکشنز لیے ہیں پرویز مشرف کی حکومت نے، یہ سارے ایکشنز جو ہیں صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور رول آف لاء کو وائلیٹ کر رہے ہیں. رول آف لاء بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان لاء سے اوپر نہیں ہے. اس میں 3 پوائنٹس تھے بٹ میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کو رول آف لاء کو اس میں ریلیٹ کرا رہی ہوں کہ رول آف لاء نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کنگ ہی کیوں نہ ہو لاء سے اوپر نہیں جا سکتا. تو یہاں پہ یہ دو بندے آرگیو کر رہے ہیں کہ جو ایکشن پرویز مشرف نے لیے وہ وائلیشن کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کی اور رول آف لاء کی. صحیح ہو گیا. اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں. انہوں نے نیکسٹ ہیڈنگ میں کیا آرگیومنٹ دی؟ Attack on judicial independence. The petitioners highlighted that the requirement for judges to take a new oath under the PCO severely damaged the independence of the judiciary. یہ جو petitioners ہیں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ججز کی، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ججز کی نیو اوتھ لینے سے پہلے، جو انہوں نے PCO کے اندر لینا تھا اوتھ، وہ سیویئرلی ڈیمیج کیا گیا. کیا چیز یہاں پہ ڈیمیج ہوئی؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یعنی کہ یہ جو پٹیشنرز ہیں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جو جنرل پرویز مشرف ہے انہوں نے جوڈیشری کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو ڈیمیج کیا. کیونکہ ججز جب اوتھ لیتے ہیں تو ان کو فورس نہیں کیا جاتا اگر آپ اوتھ نہیں لیں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ججز آتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوتھ لیں گے. اگر وہ اوتھ نہیں لیں گے تو ظاہر ہی بات ہے وہ اس پوزیشن پہ نہیں بیٹھ پائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ججز جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوتھ لے چکے ہیں انہیں کو ہی کہا گیا ہے کہ آپ اگر PCO کے اوپر اپنا اوتھ نہیں لیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے. یہ صاف طور پہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس خراب کی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. Judges who refused to take the oath were removed from their positions, which was seen as an attempt to silence those who might oppose the government's action. اور ان پٹیشنرز نے یہ کہا کہ جن ججز نے ریفیوز کیا کہ وہ اس PCO آرڈر کے اوپر اوتھ نہیں اٹھائیں گے تو ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، ریموو کر دیا جائے گا پوزیشن سے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ججز ہو گیا یا کوئی بھی انسان جو PCO آرڈر کے اوپر اگر اوتھ نہیں لے گا ان تمام لوگوں کو یہ حکومت چپ کرا دے گی. یعنی کہ پرویز مشرف کی بنائی ہوئی حکومت ان تمام لوگوں کو چپ کرا دے گی تاکہ کوئی بھی انسان پرویز مشرف کے خلاف اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. یہ چیز ہمیں ان پٹیشنر سے بتائی. دس
according to the petitioners, undermine the judiciary's impartiality and its role as a guardian of the Constitution. इन petitioners ने हमें ये सिखाया کہ جو حرکت پرویز مشرف نے کی اس سے جوڈیشری کو ڈیمیج کیا گیا، جوڈیشری کو نیچے درجے پہ لایا گیا، یعنی کہ جوڈیشری ایک پاورفل اتھارٹی ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹلی ورک کرتی ہے، اس کو بہت بلو لیول پہ لے آئے کہ وہ بیچارے مجبور ہو رہے ہیں کہ ان کو پی سی آرڈر کے اوپر اوتھ لینا پڑا ہے، اور جو نہیں لیں گے ان کو نوکری سے نکالنا پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے سچویشن بنا کے جوڈیشری کو انہوں نے کمزور بنایا. یہ ہمیں پٹیشنر سکھا رہے ہیں کہ پٹیشنر کہہ رہا ہے کہ جوڈیشری کو کمزور بنایا گیا، اور جہاں پہ جب جوڈیشری جب کمزور بنے گی تو ہمارا جو گارڈین ہے وہ اپنے آپ کانسٹیٹیوشن کو کیسے سنبھالے گا. دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے کا کام جوڈیشری کا ہوتا ہے. اگر جوڈیشری ہی کمزور بن جائے گی تو جوڈیشری کیسے حفاظت کرے گی کانسٹیٹیوشن کو. تو جوڈیشری کو گارڈین کہا جا رہا ہے، گارڈین کو ہم کہتے ہیں حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں پٹیشنر نے بتائی. دوسری ہیڈنگ میں پٹیشنرز نے کہا نو ویلڈ ریزن فار ایمرجنسی، یعنی کہ ایمرجنسی کرنے کا کوئی ریزن تو بنتا ہی نہیں ہے نا. ویلڈ ریزن کا مطلب ہے کوئی ریزنیبل ریزن بن نہیں رہا کہ ایمرجنسی لگا دو پاکستان میں. انہوں نے یہ کہا پٹیشنرز نے. اب ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. The petitioners argued that the reasons provided by General Musharraf, such as terrorism, extremism, and governance challenges, were not valid justifications for suspending the Constitution. ان پٹیشنرز نے یہ کہا کہ جو پرویز مشرف نے ہمیں باتیں بتائیں کہ پاکستان میں ٹیررزم آ گیا ہے، ایکسٹریمزم آ گئی ہے، اور گورننس کو چیلنج کیا گیا. گورننس کو چیلنج کرنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ میں جو لوگ اتھارٹیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے اور وہ پاکستان کو صحیح سے ہینڈل نہیں کر رہے، تو اٹ مینس کہ گورننس چیلنج میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں گورننس چیلنجز. تو یہاں پہ پرویز مشرف نے یہ کہا کہ پاکستان میں ٹیررزم آئی ہے، ایکسٹریمزم آئی ہے، گورننس چیلنجز ہوئی ہیں. تو یہاں پہ پٹیشنر کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی جو 3 باتیں ہیں، ان باتوں کی وجہ سے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنے کی کوئی صحیح ریزن نہیں بنتی. یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں پٹیشنرز. They stated that the Constitution already provides legal mechanism to handle such crises without resorting to extra constitutional actions. تو یہاں پہ پٹیشنرز ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے اوپر جو ہے ایمرجنسی نافذ کرائے، کیونکہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آلریڈی ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کی چیزیں موجود ہیں. تو کانسٹیٹیوشن جب ہمیں سب کچھ سکھا رہا ہے، ہمیں سب کچھ ہمارے لیے پرووائڈ کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے، تو ہم جنرل پرویز مشرف کی ایمرجنسی کو کیوں صحیح سمجھیں، کیوں اس کی جسٹیفیکیشن کو صحیح سمجھیں. تو یہ چیزیں ہمیں پٹیشنر سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے یہاں پہ لکھا ہے ڈکلیئرنگ این ایمرجنسی اینڈ بائی پاسنگ دا جوڈیشری were unnecessary and harmful to democratic principle. اور این پی ایس پٹیشنر نے یہ کہا، ان پٹیشنرز نے یہ کہا کہ ایمرجنسی نافذ کرانا اور جوڈیشری کو بائی پاس کرنا، یعنی کہ جوڈیشری کے پاورز کو ویک کرنا اور اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو خراب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہارمفل ہیں ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. یہ چیزیں ہمیں پٹیشنرز نے بتائی. اب اگلی جو ہیڈنگ ہے نا، جو مین ہیڈنگ بنتی دوسری، وہ ہے آرگیومنٹس پریزنٹڈ بائی دی رسپونڈنٹس. اب رسپونڈنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف پہلے بات چلی تھی، یعنی کہ جتنی بھی ہم نے پچھلی ہیڈنگس پڑھی ان میں ہم نے یہ پڑھا کہ مشرف نے کیا غلط چیزیں کی، ان کے اوپر پٹیشنرز نے جو باتیں کی، یعنی کہ پٹیشنرز نے ساری باتیں مشرف کے خلاف کی. اب مشرف آگے سے کوئی رسپانس تو دے گا ہی نا. اب مشرف کے آگے جو لوگ رسپانس دیں گے، یعنی کہ مشرف کی سائڈ سے جو لوگ رسپانس دیں گے، ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں رسپونڈنٹس، جو مشرف کی سائڈ لیں گے، یعنی کہ مشرف کو صحیح سمجھیں گے، مشرف کی ایکشنز کے بارے میں ہر بات صحیح بولیں گے. تو اس لیے یہاں پہ اب وہ کیسے صحیح اپنے آپ کو ثابت کرائیں گے وہ اب ہم جانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کون سے رسپونڈنٹس تھے، ان کا نام کیا تھے جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کی سائڈ کو پروموٹ کیا، سپورٹ کیا. اب ان کو پڑھنے لگے ہم. The respondents who defended General Pervez Musharraf actions presented their arguments as follows. یہاں پہ کہتے ہیں جن لوگوں نے جنرل پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کیا اور رسپانس کیا پٹیشنرز کو، ان لوگوں نے کیا کیا باتیں بولی وہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ باتیں اس کی یہاں پہ لکھی تھی. اب اس میں ہم نے سب ہیڈنگ ڈالنی ہے نیشنل سیکورٹی واز ایٹ رسک، یعنی کہ جو پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی، نیشنل کا مطلب ہے جو پورے کنٹری کے لیے ہو. ایک ہوتا ہے نا اگر یہاں پہ صرف سیکورٹی لکھا آتا ہے، اٹ مینس وہ کسی پرائیویٹ بندے کی سیکورٹی کی بات کریں، لیکن نیشنل سیکورٹی کا مطلب ہے کہ پورے کنٹری کی جو سیکورٹی ہے نا ہماری، یعنی کہ جو آرمی کا جو سسٹم ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں، یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، آرمی کا جو ڈپارٹمنٹ ہو گیا،
وہ اگر سنبھالنا بھی چاہے تو وہ صحیح سے سنبھال نہ پائے سچویشن کو، تو ایسی سچویشن کو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ رسک میں ہے. یعنی کہ جو اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ صحیح سے ورک نہیں کر پا رہی، کیونکہ جو کنٹری ہے اس میں کرائسس لگا ہوا ہے، ٹربل لگی ہوئی ہے، اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہینڈل نہیں کر پا رہا. تو سب کو ہم کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی جو ہے رسک پہ ہے. تو اس میں جو بندے تھے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. رسپونڈنٹ دیٹ از لیڈ بائی سینئر ایڈوکیٹ سید شریف الدین پیرزادہ اینڈ اٹارنی جنرل ملک محمد قیوم. تو یہاں پہ جو رسپونڈنٹ ہے نا اس میں پہلا ہے سینئر ایڈوکیٹ سید شریف الدین پیرزادہ. تو شریف الدین پیرزادہ کی یہ تصویر ہے جو میں نے نیٹ سے لے کے یہاں لگائی ہے اپنے نوٹس پہ. اور جو دوسرے ہیں جن کا نام ہے اٹارنی جنرل ملک محمد قیوم، وہ یہاں پہ موجود ہے، یہ ان کی تصویر ہے. اب ہم نے تصویریں دیکھ لی، اب ہم پڑھتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں نے کس طرح سے رسپانس کیا تھا پٹیشنرز کو. argued that the country faced severe threats to its security and stability. ان دونوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا کنٹری ہے پاکستان وہ فیس کر رہا ہے سیکورٹی ایشوز کو اور اسٹیبلٹی کو. یہ بات ان دونوں نے بولی. They pointed out the increasing incidents of the terrorism, including bomb blast, attack on security forces and kidnappings. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر انکریزنگ انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہو رہے ہیں، یعنی کہ ٹیررزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بام بلاسٹ ہر جگہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور سیکورٹی سسٹم پہ اور آرمی اور پولیس پہ لوگ بہت زیادہ اٹیک کر رہے ہیں، کڈنیپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ان لوگوں نے یہ باتیں بولی. These challenges, they claimed, had created a situation where normal constitutional procedure were insufficient to maintain order. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیلنجز آئے، یعنی کہ ٹیررزم آ گیا پاکستان میں، بام بلاسٹ وغیرہ ہوئی، جتنے بھی چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں چیلنجز. ان چیلنجز سے کیا ہوا کہ they claimed had created a situation where normal constitutional procedure were insufficient to maintain. انہوں نے کہا یہ جو چیلنجز آئے، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ کافی نہیں تھیں. یہ دو لوگ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ insufficient to maintain the order، یعنی کہ جو چیلنجز آئے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے ہینڈل کرنا انسفیشینٹ تھا، کافی نہیں تھا کہ وہ سارا کچھ مینٹین کر سکے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکے، کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ حالات آئے ہوئے ہیں، چیلنجز آئے ہوئے ہیں، پرابلمز آئی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. The emergency and related actions were necessary to safeguard the nation. اور ان دونوں بندوں نے یہ کہا کہ ایمرجنسی نافذ کرانا پرویز مشرف کا بہت ضروری تھا، اور جتنے بھی ریلیٹڈ ایکشن پرویز مشرف نے لیے، یعنی کہ پی سی آرڈر پاس کرانا، پھر ججز کے ساتھ اوتھ والا پاس کروانا آرڈر، جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، ان کا بھی نافذ ہونا، یعنی کہ ان دونوں کو بھی ایکشنز میں لایا گیا. یعنی کہ جو ایکشنز کی یہ بات کریں اس میں پرویز مشرف کی ایمرجنسی، پھر اس کا پی سی آرڈر، پھر آگے ججز کا اوتھ لینے والا آرڈر، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری تھی پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ باتیں یہ دو بندے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں رسپونڈنٹس ہیں، یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بات بولی. اب انہوں نے ایک اور بات بھی بولی، وہ ہے سملر ٹو پاسٹ ایمرجنسیز، یعنی کہ پاس میں جو ایمرجنسیز ہوئیں یہ بھی ایمرجنسی بالکل ویسی ہی ہے، ایسا یہ لوگ اب کہیں گے. اب یہاں پہ لکھا ہے the respondent referred to a past instance when emergencies were declared in Pakistan such as in 1977 and 1999. These earlier emergencies were validated by the Supreme Court. تو یہاں پہ ان دونوں بندوں نے کیا کیا کہ پاس میں ہوئی ایمرجنسی جو 1977 میں ہوئی اور 1999 میں ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان دونوں ایمرجنسیز کو اس کیس کے اندر لایا اور کہا کہ پاس میں جو ایمرجنسی ہوئی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، اور انہوں نے ان ایکشنز کو ویلڈ کہا. یعنی کہ پاس میں جتنے بھی جرنلز آئے تھے جنہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی، جیسے کہ پرویز مشرف کا بھی ہم پڑھے ہیں، اس سے پہلے جو آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے جو ایمرجنسی لگی اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو ایکشنز کیے ہیں پرویز مشرف جیسے ہی پرانے جنرلز نے جو ایکشنز کیے تھے پاسٹ میں، تو ان کے دور میں تو ان کی تمام ایکشنز کو ویلڈ کیا گیا. یعنی کہ ان کی تمام ایکشنز کو کہا کہ ان کی ایکشنز تو بالکل ٹھیک ہیں، یہ وہ، تو ہمارے والے ایکشنز کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں، ایسا ان دونوں بندوں نے کہا، ٹھیک ہے. They argued that the situation in 2007 was similar and required extraordinary measures to prevent the state from collapsing. انہوں نے یہ کہا یا آرگیو کیا کہ جو سچویشن 2007 میں آئی ہے وہ بالکل سملر ہے 1977 اور 1998 کی سچویشن سے، اسی لیے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا کافی نہیں تھا، اس لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈینری یعنی کہ
ایکسٹرا چیزوں کو بھی یوز کرنا پڑا. وہ ایکسٹرا چیزیں کیا تھی؟ پاکستان میں ایمرجنسی لگانا, پاکستان کے اندر PCO آرڈر پاس کرنا, پاکستان کے اندر ججز کا اوتھ والا آرڈر پاس کرنا, یہ ایکسٹرا آرڈینری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو نافذ کرنا بڑا ضروری تھا پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے, کلیپس نہ ہو پاکستان. اسی لیے جو ایکسٹرا آرڈینری چیزیں کی. They justified their actions by citing the principle of salus populi suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. تو ان لوگوں نے ایک میگزم کو یوز کیا, یہ ایک میگزم ہے, ٹھیک ہے, جس کو یوز کر کے ان دونوں نے یہ کہا the welfare of the people is the supreme law, یعنی کہ لوگوں کو محفوظ رکھنا ہمارے کنٹری کا ایک سپریم لا ہوتا ہے. یہ چیز اس میگزم میں بتائے گی. تو ان دونوں بندوں نے جب اس میگزم کو یوز کیا نا, اس سے اوبیسلی یہ اپنے سائڈ کے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اس میگزم کو یوز کیا. پھر انہوں نے کہا emphasizing that the safety of the nation was more important than strictly following constitutional procedures. انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ میگزم ہمیں سکھا رہا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے سے زیادہ ضروری ہے. یہ چیزیں انہوں نے لاسٹ لائن میں بتائیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو باتیں یاد رکھنے والی ہیں وہ اس میگزم کو یاد رکھنا ہے آپ نے, اس کا میننگ کے ساتھ. پھر آپ نے کچھ پرانے سالوں کی ڈیٹس ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے, ان کی ڈیٹس اس لیے ڈالنی ہے تاکہ ان سالوں میں بھی اوبویسلی ایمرجنسی کو پروکلیم کیا گیا. پہلے بھی ایمرجنسیز آئی تھی جو کسی اور جنرل نے نافذ کی تھی, تو ان کو بھی ہم نے مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کا آنسر بہت مضبوط ہو جائے گا. پھر آتی ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ, وہ ہے کانسٹیٹیوشن واز ناٹ abolished. The respondents assured that the constitution had not been destroyed but was only temporarily set aside to address urgent issues. تو جو رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے آرگیو کر کے یہ کہا اور تسلی دی, شورٹ کا مطلب ہے تسلی دی, کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوا بلکہ کچھ دنوں تک, یعنی کہ عارضی طور پر کچھ دنوں تک سیٹ اسائڈ کر دیا ہے, یعنی کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیا کانسٹیٹیوشن کو ٹیمپریریلی, یعنی کہ تھوڑی دنوں تک. یہ لوگ رسپونڈنٹس ایسا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ کنٹری میں ارجنٹ ایشوز آئے ہوئے تھے, یعنی کہ ارجنسی کے لیے جلدی ایکشنز لینے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو عارضی طور پہ سائڈ کیا, نہ کہ اس کو ڈسٹرائے کیا. ٹھیک ہے, ڈسٹرائے ہم نے بالکل نہیں کیا, ایسا یہ کہہ رہے ہیں. They stated that this was a temporary step to address the unusual situation and ensured that the country would return to normal constitutional rule once the crisis was over. انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا, یہ کہا کہ یہ سارا کچھ ٹیمپریری ہے, یعنی کہ یہ چیز پرماننٹ نہیں ہو رہی, یعنی کہ PCO آرڈر کا آنا, ایمرجنسی لگنا وغیرہ, یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو انیوزل سچویشن کنٹری میں بنی ہے یہ سارا کچھ ٹیمپریری رہے گا, یعنی کہ پوری زندگی تھوڑی ٹیررزم ہوگا, کبھی تو ختم ہوگا, ایسا انہوں نے کہا. تو جب تک یہ ٹیررزم اور یہ تکلیفیں موجود ہے پاکستان میں تب تک کے لیے یہ ایمرجنسی رہے گی. اور انہوں نے اشور کیا, تسلی دی کہ جو کنٹری ہے ہمارا پاکستان وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا جس حالت میں پہلے تھا, اور کانسٹیٹیوشن پہ لوگ دوبارہ سے نارملی ورک کریں گے, یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن جس کو سیٹ اسائڈ کیا ہے, سائڈ پہ رکھا ہے, وہ دوبارہ سے ورکنگ پہ آ جائے گا جیسے ہی کنٹری کے اندر کرائسس ختم ہو جائے, یعنی کہ پرابلمس ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, judicial activism caused problems. The respondents criticized the judiciary for getting too involved in matters outside its control. جو رسپونڈنٹس تھے انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ جو جوڈیشری ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہیں ان معاملات میں جن کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, یعنی کہ جوڈیشری کا جن چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے ان پہ یہ بہت زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہے, ایسا رسپونڈنٹس کہہ رہے ہیں. They said the courts were handling things like setting prices, stopping development projects and moving government officials around. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ ایسے معاملات کو ہینڈل کر رہی ہیں جس میں ہے پرائز سیٹ کرنا, پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو روکنا, اور جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ بھجوانا, یہ سارے کاموں میں یہ بہت زیادہ گھس رہی ہے جوڈیشری. They argued that stopped the executive and legislative branches from functioning properly. یعنی کہ جو جوڈیشری ہے وہ بہت زیادہ جب انوالو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹو پرفارمنس ہے کنٹری کی اور جو لیجسلیٹو برانچز ہیں وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں, ان کے فنکشن صحیح سے نہیں ہوگا, یعنی کہ جو ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ہے اور لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگ صحیح سے ورک نہیں کرتے کیونکہ جوڈیشری ان کے معاملات میں بہت ہی زیادہ انوالو کر رہی ہے, یعنی کہ گھس رہی ہے.
They believed the emergency was needed to bring balance back to the government. इन्होंने ये कहा कि जुडिशरी को अपनी जगह पर रखने के लिए इस तरह के PCO केसेस लगाना इन पे, या जो भी इन्होंने एक्शंस लिए यानी कि PCO पे ओथ लगाना ताकि जुडिशरी जो है कंट्रोल में आ जाए PCO ऑर्डर के ऊपर। तो ये सब करने का मकसद ही यही था कि जो जुडिशरी है वो उनके कंट्रोल में आ जाए और बेवजह जो है हुकूमत को परेशान ना करे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। रीजंस गिवन फॉर एमरजेंसी, अब इन लोगों ने आगे रीजंस दिए हैं, वजह बताई है कि एमरजेंसी लगाने की क्या वजह थी। पहला है सिक्योरिटी इश्यूज़, इन्होंने पहला रीज़न दिया सिक्योरिटी का इशू। पाकिस्तान फेस सीवियर extremism, terrorism and suicide bombing including attacks on the armed force and civilians। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज़म को फेस कर रहे हैं, टेररिज्म को और सुसाइड बॉम्बिंग को फेस कर रहे हैं, साथ साथ जो आर्मी है और जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, नेवी हो, वो सारे अटैक हो रहे हैं और सिविलियंस भी अटैक हो रहे हैं, ऐसा इन रिस्पोंडेंट्स ने कहा। A bombing on October 18, 2007 killed over 150 people and injured more than 500। और उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया अपने केस के अंदर कि अक्टूबर 18 की डेट को 2007 में बॉम्ब की वजह से 150 पीपल, ठीक है, मर चुके हैं और जो 500 लोग हैं वो इंजर हो गए हैं इस धमाके से। The government failed to control the situation, threatening Pakistan's international image and economy। और इन रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही थी, वो फेल कर गए हैं कि पाकिस्तान को इन बॉम्बिंग सिचुएशन से बचा सकें, तो वो नहीं कुछ कर पा रही थी पाकिस्तान। तो जिस वजह से जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए एक थ्रेट बन गया, यानी कि लोगों को लगना शुरू हो गया, यानी कि अमेरिका और चाइना, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, उन लोगों को लगना शुरू हो गया कि जो पाकिस्तान है ना वो एक टेररिस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे इतने बम से उनके अपने लोग ही मर रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान का बहुत ही गंदा इमेज बाहर जाना शुरू हो गया, जिससे अपने आप पाकिस्तान में ऑब्वियसली जब इमेज ख़राब होगा तो पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, इकॉनमी नहीं बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी इन रिस्पोंडेंट्स ने मेंशन की अपने केस में। नेक्स्ट हेडिंग इज जुडिशियल ओवर रिसर्च। इसमें इन्होंने पहला पॉइंट डाला है, द जुडिशरी वाज अक्यूज्ड ऑफ क्रॉसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स बट टेकिंग सुमोटो एक्शंस ऑन इट्स ओन अथॉरिटी। उन्होंने ये भी कहा कि जो जुडिशरी है उन पे ये इल्ज़ाम भी लग चुका है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ज़्यादा अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर सेट की हैं जुडिशरी की, जजेस की, उससे ज़्यादा वो पावर्स यूज़ कर रहे हैं जो उनके पास नहीं थी, और वो पावर्स जो है सुमोटो के थ्रू वो यूज़ करते हैं, ठीक है। These actions included stopping development projects, suspending officials and interfering in government's function। और जुडिशरी जब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा अपनी पावर जब यूज़ करेगी, उन पावर्स की वजह से क्या नुकसान हुआ जो इनके पास नहीं थी फिर भी उन्होंने यूज़ की, उससे क्या नुकसान हुआ कि इन जजेस ने और इन जुडिशरी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, यानी कि पाकिस्तान को डेवलप करने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने रुकवा दिए, और साथ में जो कुछ ऑफिसर्स थे जो काम कर रहे थे गवर्नमेंट में उनको भी इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, सस्पेंड करा दिया, और डिफरेंट गवर्नमेंट के मामलात में फंक्शंस में ये घुसते रहे जुडिशरी के लोग, यानी कि जजेस वगैरह। द जुडिशरीज एक्शन एलिगेंटली पैरालाइज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। तो यहाँ पे ये लाइन बेशक आप ना लिखें, वर्डिंग्स ना लिखें, बाकी अल्फाज लिख दें। इन्होंने ये लिखा है कि जो जुडिशरी है उसके एक्शन से क्या हुआ, यानी कि जब वो इन तमाम मामलात में घुस रहे हैं, उन तमाम कामों को कर रहे हैं जिनकी पावर्स ही नहीं है जुडिशरी के पास, उससे क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जो मामलात में ये घुसती है और जो लेजिस्लेटिव के मामलात में घुसती है, उससे क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच एक तरह से जुडिशरी ने पैरालाइज्ड ही कर दी। पैरालाइज का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो ब्रांचेस हैं उनको बिल्कुल माजूरी कर दी है कि वो चलते भी हैं तो जुडिशरी उन पर होल्ड करती है, भाई ये काम ना करो तो वो ना करो, ये नहीं करो, ठीक है। तो इसीलिए इन रिस्पोंडेंट्स ने ये वजह बताई कि हमने क्यों जुडिशरी को इस तरह से ओथ लेने को कहा, ठीक है। आगे लिखा हुआ लेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस। इट वाज आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर वर्सनिंग सिचुएशंस एंड इमरजेंसी मेजर्स वर नेसेसरी टू अवॉइड डिजास्टर्स। इन्होंने ये भी कहा रिस्पोंडेंट्स ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने ऐसे कोई रेमेडीज़ को कहते हैं सोल्यूशन, यानी कि ऐसे कोई सोल्यूशंस नहीं मेंशन किए कि
کنٹری کے اندر کوئی اس طرح کے ٹیررزم ہو جائے, بم بلاسٹ ہو جائیں یا کچھ بھی اس طرح کے مسئلے آ جائیں, تو ان پہ کیا سلوشن ہے ہمارے پاس, کیسے ہم ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. یہ چیز موجود ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو اسی وجہ سے کنٹری کے اندر جنرل پرویز مشرف کا ایمرجنسی نافذ کرانا اور پی سی او آرڈر کو پاس کرانا یہ بڑا ہی ضروری تھا اس طرح کے بڑے ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ چیزیں انہوں نے اس لائن میں لکھی. اب یہاں تک جتنا بھی ہم نے پڑھا, ہم نے یہ جانا کہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ اپنی سائڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کس طرح سے بات کریں گی. تو ہم نے دونوں پارٹیز کی بات جان لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ نے ان دونوں لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ڈیسیجن کیا دیا. اب ہم وہ ڈیسیجنز کی پوائنٹس پڑھنے لگے ہیں, تو ڈیسیجن کی اپنی مین ہیڈنگ ڈال دینی ہے, آگے پھر اس ڈیسیجن کی سب ہیڈنگز بنیں گی. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان ریویوڈ the actions taken by General Pervez Musharraf during the 2007 emergency and decided that they were valid. The court explained this decision in simple terms. تو سپریم کورٹ نے کیا کہا, اس نے کہا سپریم کورٹ نے کہ جنرل پرویز مشرف نے 2007 میں جو ایمرجنسی ڈکلیئر کروائی, ایمرجنسی نافذ کروائی, وہ ڈیسیجن بہت ہی صحیح تھا, ویلڈ تھا. اور ڈیسیجن کو صحیح کیوں سپریم کورٹ نے کہا اس کی بھی وجہ بتائی انہوں نے. اب ہم وجہ جان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیوں جنرل پرویز مشرف کی سائڈ لی. ٹھیک ہے. پہلا ریزن انہوں نے دیا ہے, کانسٹیٹیوشن از اسٹل دا ہائیسٹ لا. The court said that the constitution remains the top law in Pakistan even during an emergency. کورٹ کہتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا لا ہے. بے شک پاکستان کے اندر اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, پھر بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا لا رہے گا. However, it allowed some parts of the constitution to be temporarily paused. اور ججز نے کہا کہ بے شک ایمرجنسی لگ گئی ہے, اسے کانسٹیٹیوشن کے کچھ پارٹس اگر رک گئے ہیں, سسپینڈ ہو گئے ہیں, تو بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. This pause was meant to deal with the serious problems the country was facing and to protect the welfare of the public. اور ججز نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن کی وہ جو کچھ پارٹس ہیں جن کو رکوا دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا عارضی طور پہ, وہ اسی رکوایا گیا تاکہ جو کنٹری کے اندر, پاکستان کے اندر جو سیریس کنڈیشن لگی ہے اس کو فیس کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہیں ان کو بچایا جا سکے, پروٹیکٹ کیا جا سکے. ظاہری بات ہے کنٹری میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کی بڑی بری کنڈیشن چل رہی ہے, تو ایسی سچویشن میں اگر کانسٹیٹیوشن کے کچھ حصے رکوا دیے جائیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہمیں کورٹ کہہ رہی ہے. The court made it clear that this was not permanent and was only allowed during the crisis. اور جو ججز تھے جنہوں نے ڈیسیجن دیا, انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ایمرجنسی لگی ہے یہ سارا کچھ پرماننٹ نہیں رہے گا. تو لوگوں کو انہوں نے شیورٹی دی کہ جب جیسے یہ مسئلہ حل ہوئے گا, یعنی کہ پاکستان میں جو یہ مسئلے آئے ہوئے ہیں بم بلاسٹ کے اور یہ ساری چیزیں, جیسے یہ مسئلہ ختم ہوگا, یہ کرائسس ختم ہوگا, تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا اور جو کنٹری ہے وہ نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ ہیڈ بن کے بیٹھ گئے ہیں جیسے کہ جنرل پرویز مشرف یا کوئی بھی, یہ ہٹ جائیں گے بعد میں. ایسا ہمیں انہوں نے تسلی دی کورٹ نے. دوسرا انہوں نے ریزن دیا ہے ایمرجنسی ایکشنز ور ویلڈ, یعنی کہ ایمرجنسی لگانا اور ایمرجنسی کے جو ایکشنز لینا وہ ویلڈ ہیں, صحیح ہیں. The court approved the proclamation of emergency, the PCO 2007, and the oath of office judges order 2007 supports this. The court looked at similar situation in the past. اب ہوا کیا نا کہ ججز نے کہا کہ جو ایمرجنسی پروکلیم کی اور اس ایمرجنسی پروکلیم کرنے کے ساتھ جو پی سی او آرڈر پاس کیا 2007 کا اور جو ججز والا آرڈر پاس کیا وہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح اس کو کیوں ثابت کیا, وہ ثابت کرنے کے لیے ججز نے کچھ پاسٹ کے کیسز سامنے لے آئے. وہ پاسٹ کے کیسز میں سب سے پہلے آتا ہے in 1977 General Zia ul Haq declared an emergency which was later approved by the court. جو میں نے شروع میں جو ایئرز لکھے تھے 1977 اور 1999 والے, اس کی ڈیٹیل یہاں مینشن کی گئی ہے. اس میں ججز کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو پہلے والے جنرل تھے, آرمی کے جو جنرل تھے, ان کا نام تھا جنرل ضیاء الحق. انہوں نے بھی ایک ایمرجنسی نافذ کی تھی, اس وقت سال چل رہا تھا 1977 کا, اور وہ بھی کورٹس نے اپروو کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جنرل مشرف ڈکلیئرڈ این ایمرجنسی آفٹر ٹیکنگ اوور دا گورنمنٹ اینڈ دا کورٹ آلسو اپرووڈ اٹ. اور یہ جو جنرل مشرف ہے نا, جن کا ابھی ہم کیس پڑھ رہے ہیں, انہوں نے پہلے بھی 1999 میں بھی ایمرجنسی نافذ کروائی تھی, اور تب بھی 1999 میں تب بھی جو کورٹس تھی انہوں نے ان کے ایکشنز کو اپروو کیا. ٹھیک ہے. Based on these examples, the court decided that the 2007 emergency actions were valid because they were taken for the welfare of the country. اور ان تمام کیسز کو دیکھتے ہوئے اور ابھی جو کرنٹ کیس چل رہا ہے جنرل پرویز مشرف کا, اس کو دیکھتے ہوئے ججز نے کہا
کہ جو ایکشن ابھی لیا ہے جنرل پرویز مشرف نے بہت ہی زیادہ صحیح ایکشن لیا ہے، کیونکہ اس ایکشن لینے سے ہمارا جو پاکستان ہے، جو کنٹری ہے، وہ بچ جائے گا. یہ چیزیں ہمیں اس کورٹ نے بتایا ڈیسیجن دیتے وقت. دوسرا ڈیسیجن جو انہوں نے دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ریزن دیا ہے، ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں. رولز فار ڈکلیئرنگ این ایمرجنسی. The court gave some conditions for when emergency action can be allowed. Number 1, follow the constitution as much as possible. Even during an emergency, the government must still try to follow the constitution as closely as it can. The constitution should not be completely ignored. Do it for public welfare. Any emergency actions must be taken only to help the public and protect the country. It should not be for personal or political reasons. اب یہاں پہ جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ جو ایمرجنسی ہے ہم کچھ شرطوں پہ آپ کی مان لیں گے. یعنی کہ جو کورٹ ہے انہوں نے ایمرجنسی کو تو مان لیا تھا کہ بھائی ایمرجنسی نافذ کرنا ٹھیک ہے، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ شرطیں ہم نے رکھی. وہ پہلی شرط یہ تھی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمرجنسی سچویشن بے شک چل رہی ہے، جو گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے، جو ملٹری گورنمنٹ بن گئی ہے اس وقت ایمرجنسی کی وجہ سے، یعنی کہ جو جنرل پرویز مشرف کی جو بنائی گورنمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹری گورنمنٹ. اس ملٹری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے یوز کرے، کانسٹیٹیوشن کو بالکل اگنور نہ کرے. جو کچھ کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہیں چیزیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ اس طرح ورک کرے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، بالکل ویسے ہی کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے اس گورنمنٹ کو ورک کرنا چاہیے. ساتھ میں جوڈیشری نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ایکشن یہ جو نئی حکومت ہے یعنی کہ ملٹری گورنمنٹ ہے جو پرویز مشرف نے بنائی ہے، اس حکومت کو چاہیے کہ جو بھی وہ ایکشنز لے اس ایمرجنسی کے دوران وہ انسانوں کے یعنی کہ پبلک کے ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے لے، یعنی کہ انسانوں کے فائدے کے لیے وہ ایکشنز لے، نہ کہ اپنے پرسنل فائدے کے لیے. اگر کوئی اس میں پرسنل فائدے کے لیے اگر جنرل پرویز مشرف کی حکومت ایکشنز لے گی جس میں لوگوں کا فائدہ نہیں بلکہ ان کا اپنا پرسنل فائدہ ہے، تو ایسی حکومت کو ہم غلط سمجھیں گے اور لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو جوڈیشری ہے اس نے کہا کہ اگر گورنمنٹ لوگوں کے فائدے کے لیے ایکشنز لے گی تو پھر ایسے ایکشنز صحیح ہوں گے. اور یہ سارے ایکشنز اوبویسلی ایمرجنسی کے دوران لیے جائیں گے. تو اگر ایمرجنسی کے دوران جو بھی ایکشن لیے جائیں جو پبلک کو فائدہ دے، لوگوں کو فائدہ دے اور کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کا فائدہ دے، تو پھر ہم ایسے ایکشنز کو ویلڈ سمجھیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ دو شرطیں جو ہے یہاں رکھی گئی ہیں. آگے لکھا گیا ہے وائی دا کورٹ اپروو دا ایمرجنسی، کہ کورٹ نے کیوں ایمرجنسی کو اپروو کیا. تو کورٹ ایکسپلین that the emergency was declared because Pakistan was facing serious problem. کورٹ نے کہا کہ ایمرجنسی کو انہوں نے اس لیے اپروو کیا کیونکہ پاکستان اس وقت بہت ہی بڑا مسئلے کو فیس کر رہا تھا، لائک رائزنگ ٹیررزم اٹیک اینڈ چیلنجز ان دی گورننس. اور انہوں نے ریزن بھی بتایا کہ پاکستان میں اس وقت ٹیررزم بہت زیادہ ہو رہا تھا، لوگوں پہ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے تھے، بہت لوگ مر رہے تھے، اور جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل کولیپس ہونے کے قریب تھی. لوگ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مدد ہی نہیں کر پا رہے تھے عام لوگوں کی. تو یہ ریزن جوڈیشری نے ہمیں دی. The government felt it could not solve these issues using normal methods under the constitution. اور جو اس وقت حکومت موجود تھی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر جو میتھڈز موجود ہیں ہم ان کو فالو کر کے کنٹری کو نہیں بچا سک رہے تھے. تو کورٹ agreed that the emergency was necessary to protect the country and avoid more harm. اور جو جوڈیشری انہوں نے کہا کہ جو ایمرجنسی نافذ کی ہے جنرل پرویز مشرف نے، اس کی ایمرجنسی بہت ضروری تھی کیونکہ اس کی ایمرجنسی نافذ کرنے سے پاکستان جو ہے پروٹیکٹ ہو گیا، بچ گیا، اور مزید ہارم کرنے سے بچ گیا، یعنی کہ مزید اس میں تباہی ہو. اس سے بہتر ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہو جائے. تو یہ چیز ہمیں انہوں نے بتائی. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم نے ریزنز پڑھ لیے کہ کیوں جو ہے جوڈیشری نے ان کو اجازت دی، ان کی ایمرجنسی کو ویلڈ ٹھہرایا. اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے امپورٹنٹ ڈائریکشنز بائی دی کورٹ. اب اس تمام کیس میں کون کون سی ڈائریکشنز دی کورٹ نے، کیا کیا ڈائریکشن دینے کا مطلب ہے کہ کورٹ نے ہم انسانوں کو اور جو گورنمنٹ ہے ان کو کیا چیز کرنے کو کہا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکشنز دینا. اب ہم پڑھ لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن از ٹیمپرری. The old legal system is not destroyed but temporarily suspended for the transitional period. یہاں پہ لیگل سسٹم بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کو کہا جا رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوا بلکہ کانسٹیٹیوشن کو سائٹ پہ تھوڑی دنوں کے لیے رکھا گیا ہے جب تک کہ کنٹری جو ہے نارمل پیریڈ میں یعنی کہ نارمل فیز میں واپس نہ آ جائے. آگے لکھا ہے amendments to the constitution. Amendments are allowed only if there is no other solution and they must not harm key features like judicial independence, federalism and Islamic provisions. اور
اور جو کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے نا اس میں آپ امینڈمنٹس کر سکتے ہو. امینڈمنٹس کو کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں چینجز کر سکتے ہو, لیکن چینجز کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس چینجز آپ تب کر سکتے ہو جب آپ لوگوں کو لگے کہ کوئی اور سلوشن موجود نہیں ہے, یعنی کہ چینجز کرنے کے علاوہ کوئی اور سلوشن موجود نہیں ہے, تبھی آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہو. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر رہے ہو تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس خراب نہ ہو آپ کے امینڈمنٹ سے, چینجز کرنے سے, فیڈرلزم سسٹم خراب نہ ہو, اسلامک پروویژنس کا جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر, جو اسلامک پروویژنس نافذ کیے گئے ہیں وہ خراب نہ ہو. یہ سارے جتنی بھی باتیں میں نے پڑھی ہیں تینوں, یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت زیادہ لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کیا گیا تو ان چیزوں کو امینڈ کرنے سے پہلے پلیز خیال رکھیے گا, یہ چیز ہمیں کورٹ سکھا رہی ہے. آگے کہہ رہی ہے الیکشن, دا گورنمنٹ اینڈ دی الیکشن کمیشن must ensure فیئر اینڈ فری الیکشن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. اور وہ ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے گورنمنٹ کہ جو حکومت اس وقت انچارج ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ دونوں جو ہے فیئر الیکشنز کنڈکٹ کرائے اور فری الیکشنز کنڈکٹ کرائے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. یعنی کہ جیسے کانسٹیٹیوشن نے بتایا کہ جو الیکشنز ہے وہ کیسے ہونے چاہیے, یعنی کہ فیئر ہونے چاہیے, یعنی کہ ایمانداری سے ہونے چاہیے, فری ہونے چاہیے, تو اسی طرح اس حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ورک کرے. آگے اس نے بتایا جوڈیشل ریویو پاور, کورٹس کین اسٹل ریویو دا ویلیڈیٹی آف اینی ایکشن ٹیکن ڈیورنگ دا ایمرجنسی. اور اس کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشری کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاورز رہے گی, بے شک جو حکومت ہے وہ ایکشنز کرے, اور جتنے بھی ایکشنز وہ کرے گی ہم ان پہ جوڈیشل ریویو کریں گے. اب جوڈیشل ریویو اگر آپ کو نہیں پتہ, اس کا مطلب ہوتا ہے چیک کرنا دوسری ڈپارٹمنٹ کو. جوڈیشل ریویو صرف پاور ملتی ہے ججز کو جو جوڈیشری میں ورک کرتے ہیں, یعنی کہ کورٹس میں ورک کرتے ہیں, یعنی کہ جو کورٹس میں ججز ہوتے ہیں ان کو ایک پاور ملتی ہے جوڈیشل ریویو کی. اس پاور سے کیا ہوتا ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ دوسری ڈپارٹمنٹس پر نظر رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دوسری ڈپارٹمنٹ کون سی ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی, یعنی کہ گورنمنٹ جو چلاتی ہے کنٹری کو اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ, وہ لاز بناتی ہے, لیکن ہم ابھی ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ کی بات کریں. یہ لوگ وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کنٹری میں لاز کے اوپر عمل کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ. تو جوڈیشری کہہ رہی ہے نا کہ ہم آپ پہ جوڈیشل ریویو رکھیں گے, یعنی کہ یہاں پہ کس پہ جوڈیشل ریویو رکھا جا رہا ہے, ایگزیکٹو پہ. یعنی کہ جوڈیشری کہہ رہی ہے ہم ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ پہ نظر رکھیں گے کہ وہ جو بھی ایکشنز لے گی ایمرجنسی کے دوران ہم ان تمام ایکشنز پہ نظر رکھیں گے, صحیح ہے. آگے دوسری ہیڈنگ لکھی ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ججز ہو ڈیڈ ناٹ ٹیک دا نیو اوتھ انڈر دا اوتھ آرڈر 2007 lost their position and cannot challenge this decision. تو جو ججز تھے جنہوں نے اوتھ نہیں لیا اس نیو آرڈر پہ, انہوں نے اپنی جاب کو کھو دیا, یعنی کہ جو پوزیشن میں آلریڈی وہ ججز بیٹھے تھے, یعنی کہ جو آلریڈی اپوائنٹڈ ججز تھے پچھلے کانسٹیٹیوشن پہ, یعنی کہ جو آلریڈی کانسٹیٹیوشن موجود تھا اس پہ انہوں نے اوتھ لے کے جاب پہ وہ آئے. اب کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا, ایمرجنسی لگی, تو اس ایمرجنسی میں جو پی سی او آرڈر بنا اس پہ جب اوتھ لینے کی باری آئی تو انہی ججز کو کہا گیا کہ آپ اوتھ لیں. اب جب انہوں نے اوتھ نہیں لیا تو انہی ججز کو پھر نکال دیا گیا جاب سے, اور جب ان ججز کو جاب سے نکال دیا گیا تو وہ ججز پھر چیلنج نہیں کرتے اس ڈیسیجن کو کورٹ میں. یعنی کہ جو کورٹ سے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی جج نکل گیا اوتھ نہ دینے کی وجہ سے, تو وہ ججز جو ہیں اس سچویشن کو, اس کنڈیشن کو کسی بھی کورٹ میں جا کے چیلنج نہیں کر سکتے. یہ چیز بھی انہوں نے کہہ دی. آگے لکھا ہے ریووکیشن آف ایمرجنسی, دا کورٹ ڈائریکٹڈ دیٹ دا ایمرجنسی شوڈ بی لفٹڈ ایز سون ایز پاسبل. تو یہاں پہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو ایمرجنسی لگی ہے پاکستان کے اندر یہ جلد سے جلد ختم ہونی چاہیے. یہ چیز انہوں نے بتائی ہے. آگے لکھا ہے کی آبزرویشنز. کی آبزرویشن کا مطلب ہے کہ اس کیس سے اور اس کے تمام ڈیسیجن سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملی وہ ہم پڑھنے لگے ہیں. The court validated the emergency measures but highlighted that they should not become permanent. اور جو کورٹ ہے اس نے بیشک ایمرجنسی کو ویلیڈیٹ کر دیا. ویلیڈیٹ کا مطلب ہے جو ہے اس کو صحیح سمجھا, ٹھیک ہے. پھر بھی وہ کورٹ کہتی ہے کہ جو ایمرجنسی سچویشن ہے نا یہ پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے. بیشک وہ لوگ مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں حکومت میں, ایمرجنسی والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, پرویز مشرف کی جو حکومت آئی ہے ایمرجنسی لگا کے, بیشک وہ لوگ کام کر سکتے ہیں, ان کی حکومت بالکل صحیح فیصلہ کر کے آئی ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے ساتھ میں کورٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مان تو گئے ہیں کہ آپ کی ایمرجنسی صحیح ہے, لیکن آپ اس چیز کو پرماننٹ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. The judiciary retain the power to review the continuation of the emergency. اور جو جوڈیشری تھی اس کے پاس ایک پاور مینٹین رہے گی, وہ پاور ہے ریویو کرنے کی کہ جو بھی ایکشنز لے گی ایمرجنسی کے دوران, جو بھی ایکشن حکومت لے گی ان پہ ریویو کیا جائے گا, ان پہ چیک رکھا جائے گا. کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. Conclusion. The Supreme Court dismissed the petitions upholding the actions of General Pervez Musharraf as necessary for the country's security and stability, while stressing the need for a return to constitutional order quickly.
اب یہاں پہ کنکلوژن میں آپ نے لکھنا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے نا پاکستان کی، اس نے ڈسمس کر دی تھی پٹیشن کو، یعنی کہ جن لوگوں نے جنرل پرویز مشرف کے ایکشنز کے خلاف کورٹ میں کیس کیا، جن کا ہم نے سٹارٹنگ پہ پڑھا تھا، ان لوگوں کو ہم پٹیشنرز کہہ رہے تھے، تو ان کی پٹیشن کو کینسل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جنرل پرویز مشرف نے جو ایکشنز لیے تھے وہ ضروری تھے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کو محفوظ کرنے کے لیے، اسٹیبلٹی کو محفوظ کرنے کے لیے جو ایکشن لیے تھے جنرل پرویز مشرف نے، وہ بالکل ٹھیک تھے، تو اس لیے پٹیشن ان لوگوں کی کینسل ہوگی۔ اور ساتھ میں اس کورٹ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو کانسٹیٹیوشن آرڈر ہے، یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے، اور جو کنٹری ہے واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے۔ بس یہ چیز آپ نے کنکلوژن میں لکھ دینی ہے چھوٹا سا کر کے۔ اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، اور کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہو، کوئی ٹاپک ایسے لا کا، تو آپ کمنٹ کر کے اپنی فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔